दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी, उनकी सियासी जिद्दोजहद और अचीवमेंट्स और पाकिस्तान का क़याम, ये सिलसिला जो हमने शुरू कर रखा है, इसमें सारी बैकग्राउंड भी थी, शुरू के दिन भी थे और तहरीक के दौरान के दिन भी थे। उस सब के बाद आपको दूसरे लोगों की अहम शख्सियत कायद-ए-आज़म को राजे अक़ीदत था। और पिछली पॉडकास्ट में हमने आपको बताए थे दूसरे बैरूनी ममालिक के जो अखबारात थे, लिखने वाले थे, उनके ख्यालात कायद-ए-आज़म के बारे में। और अब बारी आती है कायद-ए-आज़म मुल्की अखबारात की नज़र में। ये तफसीलात लिखी हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो चलते हैं कायद-ए-आज़म मुल्की अखबारात की नज़र में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल पर उस वक्त के अखबारात के एहसासात। सबसे पहले है रोजनामा एहसान लाहौर। कायद-ए-आज़म ने बातिल की आंधियों और जलालत के खौफनाक तूफानों में हमेशा सदाकत का चिराग रोशन रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी को जिस्मानी राहत के लिए कभी वक्फ नहीं किया, वरना उनकी सेहत और तंदुरुस्ती पर मौत का तीर इस आसानी से अपना वार न चला सकता। मुश्किलात के तूफानों ने उन्हें चारों तरफ से घिरा, मगर वो मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर हमेशा आगे ही बढ़ते चले गए। उनका जिस्म जवाब दे रहा था, मगर उनके हाथ काम करने से कभी न थके। उनका दिमाग थक थक कर चूर हो जाता था, मगर मजलूम इंसानियत की पुकार का जवाब देने से वो कभी न थके। चाहते तो पूरी जिंदगी राहत और आराम की रंगीन वादियों में गुजार देते और अपनी जिंदगी के आर्जी लम्हों में कुछ और इजाफा कर लेते, मगर उन्होंने बेफिक्री की जिंदगी को हमेशा फिक्र की जिंदगी पर कुर्बान किया। 50 साल तक मुखालफतों और रकाबतों का हजूम हर तरफ से उनका दामन खींचता रहा, मगर वो मुस्कुराते हुए बराबर उनका मुकाबला करते चले गए। हिंदू इंपीरियलिज्म ने बार बार भरपूर वार किए, लालच दिए, डराया, धमकाया, आंखें दिखाई, झिड़कियां दी, एक हाथ में जामे इशरत और दूसरे में जहरे कातिल का मंजर दिखाकर असूल पसंदी की कठिन और पुरखार वादी से दूर हटाना चाहा। अपनों ने छोड़ा, गैरों ने झंझोड़ा, मगर वो मर्द हक अंदेश, लालच और खौफ की तमाम तूफानी आजमाइशों को ठुकराता हुआ आगे बढ़ता गया। हवा थी गो तुंद व तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा था। मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाजे उसरवाना। उनके सामने मुश्किलात के 20 पहाड़ खड़े किए गए। खून आशाम जाने चारों तरफ से लपकी, बिजलियां चमकी, शोले भड़के, जिन्होंने उनके साथियों तक को बदहवास बना दिया, मगर वो पहाड़ की तरह अपनी जगह टल रहे, बराबर आगे बढ़ते गए, ताकि पाकिस्तान को एक जिंदा, मुस्तकिल और पायदार मुल्क की हैसियत से दुनिया के सामने पेश किया। पाकिस्तान के क़याम के बाद हमारी सियासी और मईशी जिंदगी का हर रिश्ता टूटा हुआ था, फसाद बिछा ली गई थी, हर मोहरे को मौजूद जगह पर रखने का काम बाकी था। कायद-ए-आज़म की 70 साल उम्र का तकाजा ये था वो आराम फरमाते, मगर इस ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद उन्होंने नौजवान से ज्यादा मेहनत और हिम्मत से काम किया, दिन रात एक कर दिया। इस बेअंदाज़ा मेहनत ने कुदरती तौर पर आपकी सेहत को कमजोर कर दिया, मगर इसके बावजूद आपने इसकी परवाह न की और मुल्क के उलझे हुए हालात की बिना पर एक लम्हे के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ न उठाया। वो बराबर काम करते रहे और आखिर अपनी इसी सही पहम की राह में शहीद हो गए। ये लिखा था रोजनामा एहसान लाहौर ने कायद-ए-आज़म की वफात के बाद। आगे है रोजनामा इमरोज लाहौर। के नहीफ जिस्म में एक तूफानी रूह छुपी हुई थी। उसका अज़म कोहसार से ज्यादा पाइंदा और महकम था और उसकी हिम्मत अकाब से संगे खारा की चट्टानों में नशेमन बनाता है, ज्यादा बुलंद परवाज और सुबकसेर। वो एक जर्री और बेबाक सिपाही था जो चट्टानों से टकराने, पुरखरोश फौजों से लड़ने में कोई बाक महसूस नहीं करता था। उसने कई बार रुकावटों के पहाड़ों को ठोकरों में उड़ाया, कई मर्तबा पस्तियों को उछाला, बुलंदियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने कहकशां को उसकी तलाश में अखलाक की रफतों से उतरते हुए भी देखा है। उसके समंदे हिम्मत की गर्द ने भी कभी कहकशां की हमअसरी का दावा भी किया है। वो सिकंदर या नेपोलियन की तरह कोई फातेह या दस्तूरकुशा नहीं था। उसने शहर फतह नहीं किए, मैदान नहीं मारे, फिर भी उसकी फतह मंदियां ऐसी हैं
جن پر اس کی قوم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی، اور دنیا کا استحجاب کبھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ ہندوستان کے بے بس اور مجبور مسلمانوں کا لیڈر تھا، جن میں 150 برس کی مسلسل غلامی نے العزمی اور بلند ہمتی کی روح باقی نہیں چھوڑی تھی، اور وہ اپنی غلامی پر قناعت کر کے بیٹھ رہے تھے۔ تاہم اس کی فتح بندیوں کو دنیا نے ہمیشہ حیرت و تعجب کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جسے مسلمانوں میں ایسی محبوبیت نصیب ہوئی ہو۔ ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے ہمیں پکارا تو اس پکار میں کبھی ایسی کشش تھی، ہم سب اپنے سارے جھگڑے بھول کر پیچھے ہو لیے۔ ہمارے کان اس کی آواز پر لگے رہتے تھے، ہماری نظریں اٹھتی تھیں تو اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ ہمیں کچھ عادت سی ہو گئی تھی کہ اپنے سارے معاملات پر چھوڑ کے مطمئن ہو جائیں۔ ہم اس سے اسی طرح محبت کرتے تھے اس طرح بچے باپ سے محبت کرتے اور ڈرتے ہیں۔ آج وہ ہم میں نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہ جانے کب اس کی آواز، جس میں سائقہ جلال کی کڑک تھی، پھر گونج اٹھے، اور کب وہ طوفانوں کو چیرتا، موجوں کے رخ پھیرتا، ہمیں نئی راہوں اور نئی منزلوں کی طرف لے چلے۔ ہمارے کان اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور ہمارے قدم اس کی قیادت میں نئی مسافتوں کو فتح کرنے کے مناسب وقت اور موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد اعظم کے فیض تربیت سے ہمیں خود آگاہی کی جو دولت نصیب ہوئی ہے وہ ہم میں موجود ہے۔ اس نے ہم میں العزمی کی جو غیر مغلوب اور ناقابل تسخیر روح پیدا کر دی ہے، اس سے کوئی ہمیں محروم نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ صبح کے ستارے کی طرح ہمارے ساتھ رہے گی، اور اس کی روشنی میں ہمارے قدم برابر بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی آسمان کئی بار جھکے گا، کہکشاں کئی مرتبہ افلاک کی بلندیوں سے زمین پر اترے گی، پھر ہم یہ کیوں سمجھیں کہ قائد اعظم ہم میں موجود نہیں؟ جب تک ہماری روح غیر مغلوب اور ہمارا عزم پائندہ ہے، پاکستان زندہ ہے، اور جب تک پاکستان زندہ ہے ہمارا محبوب رہنما بھی زندہ ہے۔ یہ تھا اخبار امروز لاہور سے۔ آگے دیکھتے ہیں سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور کیا لکھا ہے ان کے بارے میں۔ وہ لوگ جو قائد اعظم کو صرف پاکستان کی نئی مملکت کا معمار تصور کرتے ہیں، وہ در حقیقت ان کو ان کے صحیح مقام سے بہت نیچے گراتے ہیں۔ مرحوم کی زندگی بھر کی کوشش جو قریباً نصف صدی تک جاری رہی یہ تھی وہ کسی طرح اس بر صغیر کی گوارانہ گتھی کو سلجھا سکیں۔ ان کے غیر فرقہ وارانہ اصولوں کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی اس نئی ریاست کی رسم افتتاح کے وقت اعلان کر دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ مذہبی نقطۂ نگاہ سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ سیاسی نقطۂ نگاہ سے بحیثیت ایک قوم کے افراد کے انہیں ایسا بننا پڑے گا۔ ہندوستان کے عالی دماغ لوگوں نے محض جذباتی رو میں مرحوم کو اتحاد کے سفیر کا موضوع خطاب نہیں دیا تھا، بلکہ مرحوم نے اپنی زندگی طویل مدت محض اس کوشش میں صرف کی کہ کسی طرح وہ تمام زہریلا مواد قوم کے جسم سے خارج کیا جا سکے جو فرقہ وارانہ اتحاد کی راہ میں اور بالآخر سیاسی ترقی کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ان کوششوں کو کامیاب ہوتے نہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ متحدہ ہندوستان کی سیاسی آزادی ممکن نہیں، تو انہوں نے بالآخر پاکستان کی اسکیم پیش کی، جس کی کامیابی کی صورت میں دونوں مملکتیں یعنی ہند اور پاکستان پہلو بہ پہلو ترقی کر سکیں گے۔ خود قائد اعظم کی زندگی ہی ان کی قوم کے لیے سبق آموز ہے۔ یہ تھا سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور کا، مور لائکلی اداریہ تھا یا آرٹیکل لکھا ہوگا اس وقت۔ اگلا ہے روزنامہ زمیندار لاہور۔ آج ہمارا وہ قائد اعظم، وہ مجاہد کبیر جس نے اقبال کے اس فلسفے کو اپنے عمل سے ایک روشن حقیقت بنا کر پیش کیا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ موت کے بے مہر ہاتھوں نے ہم سے چھین لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس رہنما کو ہم سے جدا کر دیا۔ سیاست و فراست نے ہر میدان میں دشمنان ملت کی اجتماعی قوتوں، پرفریب چالوں، خوفناک سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو شکست فاش دی۔ اس نے کانگریس اور برطانیہ کے ناپاک گٹھ جوڑ کے پھیے ادھیڑے اور پرخچے اڑا دیے۔ اس نے نہرو کی اس طاغوتی گرج کا کہ
ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ہیں، دو قومیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری برطانیہ۔ اگر انتقال اختیارات ہو سکتا ہے تو کانگریس کو پہ جا سکتے ہیں۔ ہم ٹھونک کر مقابلہ کیا اور مالی بار مل کے گوشہ نشین نے بانگ دہل نہ صرف پکارا بلکہ ثابت کر دیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ اس بر عظیم ہندوستان میں ایک تیسری قوم بھی ہے اور وہ ہے مسلمان۔ اس کا اپنا تمدن، اپنی معاشرت اور اپنا نظام زندگی ہے۔ اس کی روایات شاندار ہیں اور جس کا ماضی درخشندہ ہے، جس نے ہندوستان میں 1000 سال تک انا ولا غیری کا ڈنکا بجایا ہے، جس کی تہذیب و تمدن کے نشانات اس بر عظیم کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس عظیم روایات و تمدن کی حامل قوم کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ یہ آواز اسرافیل تھی جس نے ملت کے رگو پے میں کہربائی لہر دوڑا دی، جس نے ملت کے قلوب میں منتشر اجزاء کو ایک مرکز پر جمع ہونے کا احساس پیدا کر دیا۔ وہ بوڑھا تھا، نحیف تھا، لیکن اپنے سینے میں فولادی قلب رکھتا تھا۔ اس کے ارادے جوان تھے، اس کے حوصلے بلند تھے، اس کے عزائم خلق پیما تھے۔ وہ ملک کے طول و عرض میں پھر گیا۔ اس نے مسلمان قوم کے پیر و جوان، مرد و زن کے دلوں کو آزادی کی تڑپ سے تڑپا دیا۔ ملت منتشر تھی، اس نے اسے ایک مرکز پر جمع کیا، ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس کی روایات الگ ہیں، تمدن الگ ہے، تہذیب الگ ہے، نظام حیات اور طرز بود و باش الگ ہے، اور ایک قوم کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا ضروری ہے۔ اس بوڑھے جرنیل نے اعلان کیا کہ آزاد ہندوستان میں آزاد پاکستان قائم ہو کر رہے گا۔ ملت اسلامیہ کے دشمنوں نے شروع میں اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیا، لیکن آخر وہ نحیف آواز آج سے 11 سال پہلے بلند ہوئی تھی، جس کا ہمارے دشمنوں برطانوی مدبروں نے مذاق اڑایا، حقیقت بن گئی، اور بوڑھے جرنیل کی انتھک کوششوں، دن رات کی کاوشوں سے پاکستان بن گیا۔ مسلمانوں کو آزاد مملکت مل گئی اور ایک صدی کے بعد مسلمانوں نے پھر آزادی کی سانس لی۔ آج قائد اعظم ناخدائے پاکستان ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی روح، ان کا کلام، ان کے خیالات، ان کے اقوال اور ان کا غیر پانی عزم ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ خیالات تھے روزنامہ زمیندار لاہور کے۔ آگے ہے روزنامہ پاکستان ٹائمز لاہور۔ انہوں نے تب لکھا، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ محبت اور عزت کا یہ مقام کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ موجودہ انسانی یادداشت میں کسی شخص نے ایسی غیر مشتبہ وفاداری، ایسی غیر مشروط جانثاری اور اس قدر بے اندازہ یقین پیدا نہیں کیا، کیونکہ مسلمانوں کی مظلوم، قابل نفرت اور پراگندہ حال قوم کے لیے محمد علی جناح صرف ایک سیاسی لیڈر ہی نہ تھا، وہ باپ بھی تھا اور بھائی تھا اور مشیر بھی، رہبر بھی تھا اور مومد بھی، رفیق بھی تھا اور پیشوا بھی۔ عرض کے تمام کمالات اس کی ایک ذات میں جمع تھے۔ لکھوں کا افراد مصیبت کے وقت اسے یاد کرتے تھے اور راحت میں اسے دل سے دعائیں دیتے تھے۔ اپنی زندگی کا بہترین حصہ قوم کے تمام تفکرات کا بوجھ اپنے کندھوں پر، اس کی تکالیف کا درد اپنے دل میں اور اس کی تمام محنتوں اور مشقتوں کی تکان اپنی ہڈیوں میں محسوس رکھتا رہا۔ یہ تھا روزنامہ پاکستان ٹائمز لاہور۔ آگے چلتے ہیں روزنامہ نوائے وقت لاہور۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہندوؤں اور انگریزوں کے مشترکہ محاذ کے خلاف تن تنہا اور بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ برسرے پیکار رہا اور آخرکار اللہ نے اسی کو فتح بخشی۔ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ تنہا ایک بے یار و مددگار آدمی کی کوششوں سے ایک عظیم الشان مملکت 7 سال کے قلیل عرصے میں معرض وجود میں آئی۔ یہ معجزہ مشیت عزی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کی قسمت میں ہی لکھ رکھا تھا۔ قائد اعظم اور پاکستان لازم و ملزوم تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنے وجود کو پاکستان کے وجود میں مدغم کر دیا تھا۔ 71 برس کی عمر، مرض الموت لاحق، کمزوری کا یہ عالم کہ ڈاکٹر آرام کا مشورہ دیتے ہیں، مگر فرض کا احساس اور استحکام پاکستان کی دھن ہے کہ اس حال میں بھی 6 گھنٹے روزانہ کام کرا رہی ہے۔ خدمت، بے غرض خدمت، مسلسل خدمت، یہی قائد اعظم کا پیغام ہے جو وہ قوم کے نام چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی روح زندہ ہے اور دیکھ رہی ہے کہ قوم ان کے اس پیغام پر کس طرح لبیک کہتی ہے۔ محمد علی جناح پاکستان مجسم تھے۔ اگر پاکستان زندہ ہے تو محمد علی جناح زندہ ہے۔
انشاءاللہ پاکستان عبدالآباد تک زندہ رہے گا اور محمد علی جناح بھی عبدالآباد تک زندہ رہیں گے۔ 200 سال بعد جب کسی کے لب پر پاکستان آئے گا تو اس کا ذہن خود بخود محمد علی جناح کی طرف لوٹ جائے گا۔ قائد اعظم ان زندہ جاوید ہستیوں میں سے ہیں جنہیں موت کا بے رحم ہاتھ بھی نہیں مٹا سکتا۔ سبد است بر جریدۂ عالم دوام ما۔ ان کا خاکی جسم آج ہمارے درمیان نہیں، مگر جو مشعل انہوں نے روشن کی ہے وہ صدیوں تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج ہم چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، مگر قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں روشنی ملے گی۔ انہوں نے حق کی شمع کو ایک ایسے ہی وقت بلند کیا تھا چاروں طرف اس سے بھی زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ محمد علی جناح بن جائے، یعنی ہر شخص جہاں کہیں بھی ہے، وزیر ہے یا سرکاری حاکم، کارخانہ دار ہے یا تاجر، دکاندار ہے، مزدور، بوڑھا ہے یا جوان، عورت ہے مرد، اسی خلوص، اسی بے غرضی، اسی ہمت، اسی عزم اور اسی استقلال کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت پر کمر باندھ لیں۔ جو قائد اعظم کے درۂ امتیاز تھے، محمد علی جناح جب تک زندہ رہے پاکستانیوں کا کام کرتے رہے اور چھوٹے بڑے ہر مسلمان کا ہر مسئلے کے متعلق یہی رد عمل ہوتا تھا کہ قائد اعظم سے بحسن خوبی حل کر لیں گے، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ان کی موت کے بعد پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ مل کر اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں قائد اعظم نے اپنی جان عزیز جاں آفری کے سپرد کی۔ یہ کام استحکام پاکستان ہے، قائد اعظم کی بہترین یادگار پاکستان ہے، ان سے محبت کا بہترین مظاہرہ اسے مضبوط بنانے کی سعی ہے۔ آزاد لاہور آگے لکھتا ہے، مصطفیٰ کمال پاشا کے بعد بابائے ملت قائد اعظم محمد علی جناح عالم اسلام کے سب سے بڑے مسلمان سیاستدان اور صاحب تدبر شخص ہے۔ ان کی وفات حسرت آیات نے دنیا اسلام کو یتیم کر دیا ہے۔ آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ انسٹیبلٹی ہے، اور جیسا پوری قوم کا ایک طرف جذبہ بھی ہے اور مایوسی بھی ہے۔ آپ سب تو جانتے ہیں، تو کیا یہ وقت بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم سب، جیسا کہ اس اخبار نے لکھا، کہ ہم خود اپنے آپ میں قائد اعظم بن جائیں، اپنا حوصلہ بلند کریں اور بالکل پاکستان کی آزادی کے لیے، اس جد و جہد کے لیے کوشش کرتے رہیں، کبھی نہ تھکیں، کیونکہ وہی قومیں سر اٹھا کر چل سکتی ہیں جو اپنے حقوق اور اپنے متعلق فیصلے خود کرتی ہیں، آزاد فضا میں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور اگلی بات چیت ہوگی قائد اعظم اور پاکستانی پرچم پر، اس کے علاوہ کچھ اور۔ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.